अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राशिद लतीफ़ लाग का आपकी खिदमत में हाजिर है और आपका मशकूर हूँ कि आपने खुसूसी वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से जो है व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मसरूफ़ था। पिछले व्लॉग में भी आपको जिक्र किया था। आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। एक खबर तो ये भी है कि एक जो रिटायर्ड जनरल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो जाए। वो कौन है ये भी हम आगे व्लॉग में जाके डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो है लतीफ़ खोसा और जो है इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी, उनकी जो है मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आ चुकी है। ये एक और नया जो है पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। मैं यही कहूँगा कि एक और जो है नया कट्टा जो है वो खुल चुका है। ये एक ऑडियो सामने आ गया है, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। ऑडियो जो है वो क्या सामने आई उस हवाले से भी आपको बताते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा और बुशरा की मुबीना ऑडियो सामने आई है, जिसमें दोनों चेयरमैन पीटीआई की बहनों से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। ऑडियो में बुशरा बीवी को कहते सुना जा सकता है कि वहाँ पर हमारा मसला पड़ गया था क्योंकि इनकी बहनें भी साथ थी, बल्कि हमारी तो अच्छी खासी हो गई थी। जिस पर लतीफ़ खोसा कहते हैं अच्छा अच्छा। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं वहाँ काफ़ी इशू खड़ा हो गया था, तो मैंने ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा कि मैं इन लोगों से ज़्यादा बहनों से ज़्यादा बात करूँ। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो मैं इन्हीं को दूंगी। लतीफ़ खोसा बुशरा बीवी से कहते हैं चले बैर कैफ। वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीज़ी की है। असल में हुआ यूँ, बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा की बात काट कर कहती हैं, इन्होंने कहा इसने हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की इतनी हिम्मत हो। तो मैंने आगे से ये कहा इनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली गई। बुशरा बीबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा ये कौन होती हैं पूछने वाली। कहती हैं हम पूछने गई थी कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोले। वो बहुत ज़्यादा बोली तो मैंने खान साहब से कहा नहीं बस मेरे वकील वही हैं, तो फिर मैं उठकर आ गई। लतीफ़ खोसा जवाब में कहते हैं मेरे क्या पता नहीं इनको क्या मसला है। बुशरा बीबी एक बार फिर लतीफ़ खोसा की बात काटते हुए कहती है, वो कहती है हमने जाना नहीं था। खोसा साहब की अहलिया ने कहा तुम लोग जाकर मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर मैं खामोश होगी। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा मैं बदतमीज़ी करने वालों में से हूँ ही नहीं। मैंने ये ज़रूर कहा कि देखिए बार बार आप ज़िद मत करें, जिस तरह से मैं मुनासिब समझता हूँ मुझे करने दें। इसी बात पर इन्होंने कहा कि जी बदतमीज़ी की है। मैंने कहा मैंने क्या बदतमीज़ी करनी थी। मुबीना ऑडियो में बुशरा बीबी कह रही हैं नहीं जी अब मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने ये नहीं किया कि वो इस पिटिशन के लिए गई थी। वो कहती है ये तो है ही झूठ, हम तो इनसे वैसे ही मिलने के लिए गए थे। हाँ अगर इनका रवैया कहती हैं इन्होंने खान साहब के हवाले से, शाइफर के हवाले से, तुम्हारे हवाले से, 9 मई के हवाले से इतना जो है बुरा भला बोला। ये जी उनकी ऑडियो जो है वो अब सामने आ गई है। दूसरी जानब जो जर्नेल है वो हैं रिटायर्ड जो है जर्नल नईम लोधी साहब। उन्होंने जो है सियासत डॉट जो की वेबसाइट है उस पर उन्होंने प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि जी कोशिश है कि जो है ना मैं अपनी जो है एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की जो है सुलह करवा दूं। हालांकि ज़रा ये भी कह रहे हैं कि जो पहले उनका इस्टेब्लिशमेंट में उनकी यानी ज़्यादा बात मानी जाती थी, उनका एक जो ज़्यादा था कि वो अपनी बात मनवा लेते थे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से रिटायर तो इस्टेब्लिशमेंट वाले उनसे उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करूँगा। लेकिन ज़रा का कहना है अभी फ़िलहाल उतनी है नहीं जितनी बाजवा के दौर में और उस वक्त उनकी थी, अब इतनी ज़्यादा नहीं सुनी जाती। दूसरी जानब जो है जस्टिस जो मज़ाहिर है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़हर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से आईनी दरख्वास्त दायर की, जिसमें इन्होंने अपने खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जारी दोनों शोकाज नोटिस को भी अदालत में चैलेंज किया है। और जो है ये कुछ खबरें हैं। उसके साथ जो है शेख रशीद वो आज उन्होंने फिर कह दिया, उन्होंने कहा जी मुझसे ऐसी बात ना करवाएं, ना कहलवाएं कि मुझे दोबारा जो है वो चिल्ला काटना पड़े, क्योंकि पहले भी वो चिल्ला काट के आए। ये आप सारे जानते हैं चिल्ला काट के आने के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो साबिक वजीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मुझसे ऐसी बात ना कहलवाएं कि 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद फिर चिल्ला काटना पड़े। 9 मई के मुकदमात के खिलाफ शेख रशीद की दायर दरखास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने की। शेख रशीद अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान की हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि पुलिस की जानिब से शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात की नामुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने केस की समात बगैर कार्रवाई के 1 हफ्ते तक मुलतवी करते हुए पुलिस की मुकदमात की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि अदालत ने पंजाब हुकूमत को केसेस की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का 1 हफ्ते की मोहलत दी है। 9 मई के वाक़यात में किसी मुजाहरे में शरीक नहीं था। शेख रशीद का कहना था चिल्ला काटने के बाद मेरा नाम 9 मई के मुकदमान में डाला गया। जिस बंदे ने मेरी गाड़ी की जमानत दी थी इसको भी उठाया गया था। मुझसे ऐसी बात ना कहलवाए कि 40 दिन दोबारा जो है वो मुझे चिल्ला काटना पड़े। ये जी अभी तक की कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। दूसरी जानिब जो है आपको पता है वफाकी काबीना जो है वो ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इमरान खान के जो ट्रायल है
انہوں نے کہا کہ وہ جیل میں ہی ہوگے، اس کی انہوں نے منظوری دے دیا۔ یہ کچھ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بہتر رابطہ کاری کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جو بیرسٹر ہیں گور، ان کو لایا گیا ہے۔ بیرسٹر گور کا ماضی دیکھا جائے تو وہ پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا، جو ہے تیسرے نمبر پر آئے تھے اس حلقے سے۔ جو ہے اس دفعہ بھی وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ میں بھی جو ہے وہ الیکشن لڑیں پی ٹی آئی کی جانب سے۔ تو ابھی تک جو ہے یہ بھی اندر کی کوئی خبریں ہیں، جس طرح میڈیا رپورٹس ہیں، تو ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات انہوں نے ابھی تک کرنی نہیں تھی، کیونکہ آج جو کیس لگا ہوا عمران خان کا وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے کیس میں اگر وہ فیصلہ اٹھ جاتا ہے تو نااہل نہیں ہوتے کپتان، تو پھر جو ہے وہی چیئرمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات جو ہے شیر افضل مروت نے آگے پہلے جو ہے میڈیا پہ بتا دی تھی کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم جو ہے گور علی خان کو جو ہے نیا چیئرمین، کیئر ٹیکر چیئرمین جو ہے وہ منتخب کروائیں گے، وہ منتخب ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے، تو پارٹی الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن۔ تو اس طرح انہوں نے آگے پہلے کہہ دیا تھا، تو بعد میں پی ٹی آئی اکاؤنٹس پر جو ہے تردید بھی کی گئی، لیکن وہ بھی ان کی بھی آپ دیکھ لیں ابھی تک کوئی نہیں ہوئی، کہ یعنی وہ انہوں نے تردید کی کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگلے دن پھر وہی بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی، شیر افضل مروت والی۔ شیر افضل مروت کی اس وقت کی جو تھی اسپیچ تھی میڈیا سے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے تردید لگا دی گئی تھی پی ٹی آئی کے آفیشیل جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ پہ، کہ یہ اس کی ہم تردید کرتے ہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں سامنے آئی، یہی چیئرمین ہے عمران خان اور یہی رہیں گے، کیونکہ پارٹی کو جو ہے بلہ بچانا تھا، یا عمران خان چیئرمین رہنا تھا، یہ دو چیزیں بچانی تھی بیلٹ پیپر پر، یا بلہ بچنا تھا، یا جو ہے چیئرمین عمران خان کو انہوں نے بچانا تھا۔ تو اب چیئرمین جو ہے وہ چیئرمین شپ ان سے چلی گئی ہے، گور علی خان کو جو ہے انہوں نے وہ نامزد کر دیا۔ کافی سلجھے ہوئے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، یعنی غلط زبان نہیں استعمال کی انہوں نے آج تک کسی کے خلاف نا، جس طرح باقی جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ جو لوگ تھے وہ غلط استعمال کرتے ہیں زبان، یعنی کہ غلط زبان سے مراد کو اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہنے کا مقصد کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں غلط زبان سے مراد جو ہے کسی کی یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ایسی کی تیسی، یہ ہے فلاں ہو گیا، اس طرح کی انہوں نے کبھی جو ہے زبان وہ استعمال نہیں کی۔ تو یہ بھی کچھ خبریں ہیں۔ اور دوسری جانب جو انتخابات میں تاخیر کی باتیں کی جا رہی تھی، اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ برہم ہو گیا، اور انہوں نے پیمرا سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ جو سینئر صحافی مبشر لقمان، انہوں نے اپنے یوٹیوب کے ولاگ میں جو ہے ذکر بھی کیا ہے کہ نواز شریف جو ہے میں بھی وہ واپس چلے جائیں، اگر وہ دبئی میں واپس چلے جاتے ہیں تو پھر تو میں بھی جو ہے الیکشن ڈیلے ہوں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے، لیکن ان سب کی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تردید کر دی۔ انہوں نے کہا جی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے الیکشن تاخیر کا شکار ہوں، الیکشن ہونے تو الیکشن ہوں گے۔ تو یہ چند خبریں ہیں۔ ایمن فیلڈ میں آپ نے دیکھا ہے نواز شریف کو جو ہے وہ بری قرار دے دیا گیا، نیب نے کیس بنایا، کیس بنانے کے بعد جو ہے نیب نے بری کر دیا۔ اب سمجھ سے بالا تر باہر ہے کہ عوام کو تو بے وقوف بنایا ہوا ہے نا، کہ 4 سال پہلے آپ نے کیس بنایا اور آپ نے کہا جی ہم یہ کیس بنا رہے ہیں، تو اب جو ہے بہت اچھی ہم نے کارروائی کر لی یہ، اور اب جو ہے کیس وہ واپس لے لیا گیا۔ کوئی کیس جو ہے نواز شریف کا وہ درخواست گزار جو ہے وہ واپس اٹھا لیتا ہے، کوئی جو ان کو کر کے بری کر دیا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے بہتر رابطہ کاری کے لیے جو ہے بیرسٹر گور کو آگے لایا گیا۔ یہ جیو نیوز میں جو ڈیلی جنگ ہے اس میں خبر پبلش ہوئی ہے، اسلام آباد سے طاہر خلیل ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے دھیمے مزاج کے حامل بیرسٹر گور خان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین انتخاب پاکستان کی سیاسی دنیا اور میڈیا کے لیے چونکا دینے والا واقعہ ہے۔ سیاسی منظرنامے میں تیزی سے بدلتے واقعات کے ایک غیر متوقع موڑ پر عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا، اور بیرسٹر علی گور خان کو چیئرمین کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس پر عمران خان 26 سال سے تاحیات چیئرمین کا ٹائٹل سینے پر سجائے قابض ہے۔ اس اعلان سے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ پارٹی کے اندر سیاسی اختلافات اور الجھنوں کے بڑھتے دباؤ کا مقابلہ کرنے اور قیادت میں مبینہ غیر معمولی تقسیم روکنے کے لیے بادل نخواستہ کیریئر ٹیکر چیئرمین لانا پڑا، کیونکہ 9 مئی کے واقعات نے پی ٹی آئی کو در پہ مشکلات جو ہے ان کی اور الجھنوں کا شکار کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ 9 مئی کا واقعہ تو بعد میں ہو، لیکن جو مین جو اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی لڑائی ہوئی تھی وہ آپ دیکھیں تو اگر ہر بندے کا اپنا نظریہ تھا، تو عثمان بزدار کی وجہ سے ہوئی تھی، عثمان بزدار کو جب لایا گیا تھا۔ 9 مئی کے واقعات نے پی ٹی آئی کو در پہ مشکلات الجھنوں کا شکار کر دیا۔ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے اپنا بیشتر وقت قانونی جو ہے تنازعات سے خوش اسلوبی سے نبٹنے کی سوچ میں گزارتے ہیں۔ چیئرمین کے عہدے سے دستبرداری ایک مشکل اور بڑا فیصلہ تھا۔ سیاسی پنڈت اس امر پر حیران ہے کہ عمران خان نے ایک ایسے شخص کو کیوں کر پارٹی میں آگے بڑھایا جس نے 2022 میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی، 2022 میں جو ہے پارٹی میں شمولیت اختیار کی، حالانکہ پارٹی میں عمران خان کے وکلا سمیت بہت سے قابل اعتماد لوگ موجود تھے۔ کیونکہ دیکھیں اب جس طرح جو ہے میڈیا پہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اب جو ہے دھڑے بن گئے ہیں، گروپنگ ہو رہی ہے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق
پارٹی کو بند گلی سے نکالنے اور اسٹیبلشمنٹ سے بہتر رابطہ کاری کے لیے راستہ بنانے کی غرض سے بیرسٹر گور کو آگے لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 2008 میں جو ہے وہ الیکشن کے امیدوار تھے، الیکشن ہار گئے تھے۔ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں سوچتے، پارٹی میں ہارڈ کور اور سافٹ فیس کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ سیاسی ماہرین سوال کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سامنے ہار مان لی ہے اور کیا بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے دستور ترمیم شدہ 2022 کے مطابق، جس کی کاپی الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانسنگ ونگ کو بھی بھیجی گئی تھی، پارٹی چیئرمین کو سیاسی اور انتظامی امور پر سب اختیارات دیے گئے ہیں، جس میں پارٹی کے دیگر عہدیداروں پر نامزدگی، پارٹی کے لیے سیاسی اور نظریاتی گائیڈ لائن، ہدایات اور احکامات جاری کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک اہم دستوری اختیار حاصل ہے کہ وہ مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے مجاز ہے۔ پی ٹی آئی کی قانونی ذرائع کا ماننا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی نگران چیئرمین کی حیثیت تقرری مہلت دستوری اختیار کے تحت کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے بڑے قانونی مشیر سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں، پارٹی دستور میں کیئر ٹیکر چیئرمین کا کوئی ذکر نہیں، تاہم پارٹی دستور میں چیئرمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ مشکل حالات میں مناسب فیصلے کر سکتے ہیں، اس لیے حالات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے۔ ایک دلچسپ اور اہم پہلو پیش نظر رہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی تشکیل 25 اپریل 1996 میں ہوئی تھی اور عمران خان گزشتہ 26 سال سے جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور تاحیات چیئرمین رہیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے آنے تک بیرسٹر گوہر جو ہے ٹیکر چیئرمین کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ عمران خان کو جب الیکشن کمیشن کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے قانونی رائے مانگی کہ آیا وہ انٹرا الیکشن پارٹی میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، اگر وہ حصہ لیتے ہیں تو مستقبل میں کیا رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا کہ وہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیں۔ لیکن جی اگر عمران خان الیکشن لڑتے انٹرا پارٹی کا تو وہ کہتے ہیں اب نہ لیں، آپ نے کیوں الیکشن لڑا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے بلے کا نشان وہ لے لیتے ہیں۔ وہی بات میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، یا بلہ بچانا تھا یا چیئرمین پی ٹی آئی کو بچانا تھا۔ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں۔ سینیٹر علی ظفر نے اعلان کیا تھا کہ عمران خان نے پارٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے بیرسٹر گور کا نام دیا۔ بیرسٹر گور علی خان عارضی طور پر عہدہ سنبھالیں گے، نگران چیئرمین کا مقصد -1 نہیں۔ پی ٹی آئی کے قانونی مشیر سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر چیئرمین کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو پارٹی دستور نے چیئرمین کو تفویض کیے ہیں، تاہم یہ بات طے ہے کہ پارٹی دستور میں کیئر ٹیکر چیئرمین لانے کی گنجائش نہیں۔ پارٹی آئین میں نگران عہدیدار کا کوئی ذکر نہیں۔ اس فیصلے سے پی ٹی آئی کے اندر عمران مخالف حلقے کو مایوسی ہوئی۔ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کیئر ٹیکر چیئرمین لانے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں اور وہ اسے عدالتی فورم پر چیلنج کر سکتے ہیں۔ عمران خان مخالف گروپ کا نظریہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پارٹی قیادت سے دستبرداری کا فیصلہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے نمائندہ جنگ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے آرڈر پر عمل کر رہے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر علی گور چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ایک عبوری انتظامات کے تحت علی گور کو کیئر ٹیکر چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ یہ جو ہے خبر آپ کے سامنے ہے، یہ میں نے پوری تفصیل بھی جو ہے پڑھ کے بتا دیا آپ کو تاکہ آپ کو پوری تفصیل کا پتہ چل سکے کیا کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی میں بھی آپ اس میں گروپنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور جو ہے وہ گروپ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے بلوچ طلبہ جو ہے وہ بازیاب نہ ہوئے تو نگراں وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم بھی دیا ہے آپ کو، کیونکہ بلوچ طلبہ جو غائب ہیں ان کی بازیابی کے لیے جو ہے لوگ دھرنے بھی دے رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے احتجاج بھی کیا ہوا ہے، سوری دھرنے کا لفظ استعمال کر دیا میں نے، احتجاج بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ نواز میرٹ پر جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں، اعظم طارق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی العزیزیہ میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو سب کے آپ کے سامنے کیسز جو ہے واپس اٹھائے جا رہے ہیں، پہلے بنائے گئے تھے، اب جو ہے وہ کیسز جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، کیا ہمارے آئین کی جو ہے وہ پاسداری ہو رہی ہے۔ نیب ختم کر دینا چاہیے، پارٹی منشور میں غور کر رہے ہیں، عرفان صدیقی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ عمران خان کو بھی اس تیزی سے سماعت کے بعد بری کر دیا جائے گا، علی ظفر کا بھی کہنا ہے۔ لیکن بھائی معاملات اور حالات تو نہیں لگ رہے، ہر بندے کا اپنا تجزیہ ہے، کیونکہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے تھے، عمران خان کو جو ہے انہوں نے مائنس کر دیا۔ دوسری جانب کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا نواز شریف کے کیسز جو ہے وہ ان میں ان کو بری کیا جا رہا ہے، کوئی درخواست واپس لے رہا ہے، اور جو جج والی دھمکی والا کیس تھا عمران خان کا، اس میں انہوں نے دیکھیں معذرت بھی کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کی جو عمران خان کی بریت کی درخواست تھی اس کو خارج کر دیا۔ سول جج اسلام آباد مرید عباس نے خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ٹرائل شروع کرنے کے لیے سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ تو عمران خان کو دیکھیں ابھی کیا معاملات ہوتے ہیں، تجزیے ہیں، کانسپریسی چل رہی ہیں ہر طرف، جو ہے جو ہمارا نظریہ تجزیہ وہ ہم پیش کر رہے ہیں، جو ہر بندے کا ہے وہ ہر بندہ پیش کر رہا ہے، ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا نا، وہی جو ہے اس وقت ابھی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی کہیں حد تک یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح سے، بعد میں پھر چلہ کٹوانے کے بعد جس طرح شیخ رشید کہہ رہے تھے جی چلہ نہ کاٹنا پڑ جائے، چلہ کاٹنے کے بعد جو پریس کانفرنس تھا
کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ابھی فی الحال چل رہے ہیں۔ سرویز کے مطابق تو پی ٹی آئی زیادہ مقبول جماعت ہے۔ اگر صاف شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں جس طرح سرویز کے رزلٹ آ رہے ہیں تو پھر تو بھائی پی ٹی آئی جو ہے وہ مقبول جماعت ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔